जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ये कायनात बहुत सारे राज़ों से भरी हुई है जिनको समझना इंसानी अक्ल के लिए काफ़ी नहीं है। वैसे ही इस कायनात में बहुत सारी मखलूक़ात मौजूद हैं जिनको देखने से इंसानी आँख कासिर है, और वो मखलूक़ात किस हद तक भयानक हो सकती हैं ये बस वही बता सकता है जिसने उनको देखा हो या जिस पे उनका कब्ज़ा हुआ हो। आज की ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजार रही थी, मगर फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। बात 1987 की है। मैं गांव से कुछ दूर ओकाड़ा में मेहनत मजदूरी करता था। दो बड़े भाई भी थे जो कराची में मजदूरी करते थे। अब्बा जी की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो काम कर सकें, तभी वो अम्मी और छोटी बहन गांव में ही रहते थे। एक दिन मुझे ख़बर मिली कि मेरे बड़े मामू का इंतकाल हो गया है और अम्मी ने मुझे नमाज जनाजा के लिए बुलवा लिया है। बड़े भाई तो नहीं आ सकते थे, तभी वो दोनों कराची में ही मौजूद थे। घर पहुंचा तो अम्मी बहुत रो रही थी। मेरी मजदूरी वाली जगह गांव से 2 घंटे दूर थी, तभी मेरे लिए पहुंचना आसान था, मगर मैं रोज़ रोज़ घर नहीं जाता था। वहीं एक छोटा सा कमरा लिया हुआ था, वहीं रहता था। मगर आज जब ख़बर मिली तो जाना पड़ा। ख़बर भी हमारे गांव के एक आदमी शकील, जिनको हम ताया बोलते थे, उन्होंने आकर दी थी। उनको ओकाड़ा में कुछ काम था। मैं जब घर पहुंचा तो अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। बहन भी अफसरदा थी। मामू हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में रहते थे, मगर हम वहां पैदल ही चले जाया करते थे। दोनों गांव के दरमियान जंगल नुमा इलाका था जहां बड़े बड़े दरख्त, झाड़ियां और कच्ची सड़क मौजूद थी। मैं, अम्मी और बहन वहीं से गुजर कर गाँव पहुँचे। नमाज जनाजा और तदफीन से फारिग होने के बाद शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। अम्मी ने तो कहा कि मैं यहीं रुकूंगी, तुम लोग ऐसा करो कि घर चले जाओ। मैंने कहा कि बहन को भी रोक लें, अभी कहाँ अंधेरे में जाएगी, मैं और अब्बा चले जाएंगे। मगर अम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, सुबह नाश्ता वगैरह भी देखना होगा, अभी इसको ले जाओ, सुबह आ जाना वापस। खैर, हम सब से मिलकर और दिलासे देकर वहाँ से निकले। उस जंगल नुमा इलाके से हम ज़्यादातर दिन में ही गुजरते थे, रात के वक्त बहुत कम, मगर आज मजबूरी थी, क्या करते। अभी हम चल ही रहे थे कि बहन ने कहा कि भाई मुझे रफ़ा हाजत के लिए जाना है। वो एक दरख्त के पास बैठ गई, उसने वहाँ पेशाब किया, फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद अचानक मेरी बहन ने घबरा के चीख मार दी। मैंने और अब्बू ने रुक कर कहा क्या हो गया है। वो बोली भाई मुझे लगा है कि किसी ने मुझे पीछे से बुलाया है, बाकायदा मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैंने और अब्बू ने कहा बेटा कुछ नहीं होता है, तुम्हें पहले ही डर लग रहा है ना, तब भी तुम्हारा वहम है। वो बोली भाई बस जल्दी जल्दी चलें यहाँ से, ये जगह अजीब डरा रही है मुझे। खैर, हम घर पहुँच गए। रात को हम सब सो गए। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अब्बा मेरे पास आए और बोले कि बेटा उठ जा, बहन की तबीयत नहीं ठीक है, बाज़ार से कुछ ले आ खाने के लिए। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ है शमीम को? शमीम मेरी बहन का नाम है। तो अब्बू बोले उसको बहुत तेज़ बुखार है, मैंने दवाई देनी है, मगर कुछ खाएगी तो दूंगा ना। मैं उठा और बहन के पास गया तो वो वाकई बुखार में तप रही थी। मैं फ़ौरन घर से निकला और नाश्ता ले आया। बहन को उठाया तो वो कहने लगी मुझे हाथ नहीं लगाएं, मेरा पूरा जिस्म बहुत दुख रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा कि ठीक हो जाओगी, फ़िक्र मत करो। बहुत मुश्किल से उसको खाना खिलाया और फिर दवाई दी। वक्ती तौर पर तो उसको आराम आ गया, मगर रात के वक्त फिर से बुखार चढ़ना शुरू हो गया। मैं जाकर अम्मी को भी ले आया, क्योंकि बहन को अम्मी हमसे बेहतर तरीके से संभाल सकती थी। अम्मी ने आकर उस पर दम किया तो वो बिगड़ने लग गई और चीखने लग गई। अम्मी भी घबरा गईं कि इसको क्या हो गया है। अभी तक तो हमारे जहनो गुमान में भी नहीं था कि इसके अंदर कोई मसला है। खैर, उसी रात हम सो रहे थे कि हमें अचानक नुस्वानी हंसी की आवाज़ें आने लग गईं। सब घबरा कर उठ गए, मगर हमारी हालत उस वक्त ख़राब हुई जब वो हंसी बहन की थी। आज से पहले वो कभी भी इस तरीके से नहीं हंसी थी, मगर आज तो वो अजीब भयानक तरीके से हंस रही थी, जिसको सुनकर हम घबरा गए।
امی اس کے پاس گئیں تو وہ چیخنے لگ گئی اور اسی وقت اپنے آپ کو مارنے بھی لگ گئی۔ وہ بہت زور زور سے اپنے منہ پر تھپڑ مار رہی تھی۔ امی تو وہیں رونا شروع ہو گئیں۔ زندگی میں پہلی بار اسی وقت بہت ڈر لگا۔ ابو بھی پریشان ہو گئے، تھپڑ مارتے مارتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ امی فوراً اس کے پاس گئیں اور اس کو پیار کیا۔ ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ مسئلہ بیماری کا نہیں ہے بلکہ کسی اور مخلوق کا ہے۔ امی نے کہا کہ تمہارے ماموں کے گھر کے پاس ہی ایک عامل بابا رہتے ہیں، بہت لوگ ان کو مانتے ہیں، کل جا کر ان کو لے آؤ، کیا پتہ وہ اس کو ٹھیک کر سکیں۔ میری جوان بچی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے اس کو؟ ہم بھی پریشان تھے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ اچانک اچھی خاصی تو آئی تھی ماموں کے گھر سے، پھر پتہ نہیں راتوں رات بخار ہو گیا اور آج یہ سب۔ خیر جیسے تیسے رات گزری اور میں صبح سویرے ماموں کی گاؤں چلا گیا۔ وہاں میں نے فی الحال کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ جب میں عامل صاحب کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو گاؤں میں موجود ہی نہیں ہیں، اپنے کسی عزیز کے گھر گئے ہوئے ہیں اور 2 دن بعد آئیں گے۔ بس وہ کہتے ہیں نا کہ جب مصیبت آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں تھکا ہارا واپس آیا تو امی اور ابو گھر کے باہر ہی مین گیٹ پر کھڑے خوفزدہ حالت میں گھبرائے ہوئے دکھائی دیے۔ میں بھاگتا ہوا امی ابو کے پاس گیا تو امی بولی، بیٹا شمیم پتہ نہیں کیسی کیسی آوازیں نکال رہی ہے، میرے دل کو تو کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ مجھے کھل کر بتائیں۔ تو امی نے کہا کہ تیرے جانے کے بعد وہ خود ہی اٹھ گئی اور چیخنے لگ گئی، پھر عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگ گئی۔ اتنے میں ہی بہن کی آواز آئی کہ بھائی جلدی آؤ۔ میں بھاگ کر کمرے میں گیا تو بہن مجھے دیکھ کر رونے لگ گئی اور کہا کہ بھائی یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ بھائی میرا پورا جسم بہت دکھ رہا ہے، مجھے کوئی مار رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی بھائی۔ میں رونے لگ گیا کیونکہ میری بہن بہت تکلیف میں تھی۔ میں نے اس کو دوائی دی، نیند کی گولی بھی دی تاکہ وہ سو جائے۔ جب وہ سو گئی تو میں نے امی اور ابو کو بتایا کہ وہ عامل صاحب تو یہاں موجود ہی نہیں ہیں، وہ 2 دن بعد آئیں گے۔ امی نے جیسے ہی یہ سنا تو رونے لگ گئیں کہ اب کیا ہوگا، 2 دن مزید میری بچی کیسے تکلیف برداشت کرے گی۔ رات کے وقت بہن اٹھی، کھانا کھایا اور بنا کچھ بولے ہی لیٹ گئی۔ ہم اس کو کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے کیونکہ ہم سب ہی خوف زدہ تھے اس سے۔ رات کو اللہ اللہ کر کے ہم سوئے ہی تھے کہ اچانک ہمیں رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ہم اٹھ کر بہن کے پاس گئے تو وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ ہم نے اس کو کہا کہ کیا ہوا ہے شمیم، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ روتے روتے چپ ہو گئی اور ہنسنے لگ گئی، اور اتنی بھیانک طریقے سے ہنسی کہ ہم سکتے میں آ گئے۔ آج اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اب اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو نوچ کر اپنے سر میں زخم کر دیے تھے۔ امی بولیں، یا اللہ میری بچی کو بچا لے، ہائے میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اتنے میں ہی بہن بستر سے اچھل کر زمین پر آ گئی اور اپنا سر دیوار پر مارنے لگ گئی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس وقت ہماری کیفیت کیا تھی۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور بہن وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اس کا ماتھا سر سب زخمی ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں تو ایسا معلوم ہوتی تھیں جیسے انگارہ بن گئی ہیں۔ وہ بے ہوش تھی مگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لال سرخ ہو رہی تھیں۔ بہن کی یہ کیفیت دیکھ کر میں، امی اور ابو بہت روئے۔ اس نے بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے۔ اگلا دن بھی بہت اذیت میں گزرا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا کیونکہ اس کی حالت ڈاکٹر کو دکھانے والی تھی ہی نہیں۔ اور پھر اگلے دن میں عامل صاحب کو لینے کے لیے چلا گیا۔ میں نے وہاں جا کر سب کچھ عامل صاحب کو بتایا تو وہ بولے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اللہ پاک مالک ہیں، اور پھر وہ میرے ساتھ میرے گھر آ گئے۔ ان کے آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہاں جو بھی مخلوق ہے وہ بہت زیادہ غصے میں ہے، میں اس کی موجودگی کو یہاں محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ عامل صاحب بہن کے پاس گئے۔ اس وقت بہن بے ہوشی کسی حالت میں تھی۔ عامل صاحب نے کہا کہ اب میں جو بھی پڑھوں گا اس سے آپ کی بیٹی کے اندر جو بھی مخلوقات موجود ہے وہ غصے میں آ جائے گی، وہ آپ کی بیٹی کو مارے گی بھی، مگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی اس کے پاس نہیں جانا ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی کی آواز نکال کر ہی کیوں نہ آپ لوگوں کو بلائے۔ آپ تینوں سائیڈ میں کھڑے رہیں گے اور جب تک میں آپ کو اشارہ نہ کروں آپ نے اپنی بیٹی کے پاس نہیں جانا۔ ہم تینوں ایک کارنر میں خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ عامل صاحب نے ایک چھری منگوائی، میں نے ان کو لا کر دی۔ عامل صاحب نے اس چھری پر آیت الکرسی پڑھی اور اس کی نوک سے چرپائی کے چاروں طرف ایک ہزار سا کھینچ دیا، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ پڑھنا اسٹارٹ ہو گئے۔ جیسے جیسے وہ پڑھنے لگ گئے بہن نے جھٹکے لینا شروع کر دیے، اور پھر وہ زور زور سے جھٹکے لینے لگ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ کہیں اس کی گردن نہ ٹوٹ جائے۔
ایک پل کے لیے تو میں آگے بڑھنے لگا مگر عامل صاحب نے اشارہ کرتے ہوئے مجھے منع کر دیا اور مسلسل کچھ پڑھتے رہے کہ اچانک میری بہن اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں تو جیسے غائب ہی ہو گئی تھیں۔ وہ بھیانک طریقے سے ہنسنے لگ گئی اور ساتھ ہی ساتھ چیخنے لگ گئی اور پھر بہت بھیانک آواز میں بولی جو اس کی اپنی آواز نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی اور موجود ہے۔ وہ بولی، کون ہے تو؟ یہاں کیوں آیا ہے؟ اگر اپنی خیریت چاہتا ہے تو چلا جا، ورنہ بھاری نقصان اٹھائے گا اور یہ بھی مرے گی۔ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ عامل صاحب بولے کہ تو کون ہے اور اس بچی کو کیوں اذیت اور تکلیف میں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ بولی، یہ تو مرے گی، اس نے میرے گھر کو ناپاک کیا ہے، اس نے میرے گھر پر پیشاب کیا ہے، میں اس کو مار دوں گی، اور اگر تو بیچ میں آئے گا تو تو بھی نقصان اٹھائے گا۔ وہ عامل صاحب بولے کہ تو مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی ہے، میں تجھے جلا دوں گا۔ تو وہ بولی، اگر تو یہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی اس لڑکی کو مار دوں گی، اب تو دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اور اسی وقت بہن نے اپنے بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے منہ پر بہت زور زور سے تھپڑ مارنے لگ گئی۔ عامل صاحب نے کہا کہ آپ لوگ باہر جائیں، اور اسی وقت انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ چیخنے لگ گئی اور پھر بھیانک آوازیں نکالنے لگ گئی۔ مسلسل پڑھائی کے بعد وہ بولی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ عامل صاحب بولے کہ تجھے اس بچی کو چھوڑنا ہوگا، اس نے جو بھی کیا اس کی وجہ سے تو نے اس کو بہت سزا دے دی، اور اب اس کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا، میں چھوڑ دوں گی مگر مجھے اب کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اگر آج تو نہیں ہوتا تو میں اس کو مار دیتی، مگر میں اس کو چھوڑ رہی ہوں۔ عامل صاحب نے کہا کہ تجھے ثبوت دینا ہوگا، تو سچ کہہ رہی ہے، تو یہاں سے جانے کے بعد واپس اس بچی کو نقصان نہیں پہنچائے گی؟ تو وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں چلی جاؤں گی، واپس نہیں آؤں گی۔ اس کے بعد عامل صاحب نے کہا کہ پھر میں بھی تجھے ایک اور موقع دے رہا ہوں، ورنہ آج میں تجھے جلا دیتا، لیکن یاد رکھ اگر تو نے پھر سے آ کر اس بچی کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت بہن بے ہوش ہو گئی اور عامل صاحب نے ایک تعویذ دیا جو ہر وقت اس کے گلے میں ڈال کے رکھنا تھا، اور 3 تعویذ دیے جس کو جلا کر اس کی دھنی پورے گھر میں دینی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور تعویذ دیا جو گھر کے مین دروازے پر باندھنا تھا، اور ساتھ ہی بولے کہ تم لوگ شکر کرو کہ تمہاری بہن بچ گئی ہے۔ کبھی بھی کسی ویران جگہ پر رفع حاجت کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اس جگہ کون سی مخلوق نے اپنا ڈیرا بنایا ہوتا ہے انسان کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ اب آگے سے دھیان رکھنا، اگر آج اس مخلوق کو نہ روکتا تو وہ آہستہ آہستہ کر کے تمہاری بہن کو مار دیتی۔ اس کے بعد وہ ہم سے اجازت لے کر چلے گئے۔ ہم نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد امی نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، اس نے کہاں پیشاب کیا تھا؟ تو میں نے بتایا کہ واقعی میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی امی۔ اس دن ماموں کے انتقال سے واپسی میں اس نے وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کر لیا تھا، اور اسی وقت یہ ڈری بھی تھی، مگر ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ مصیبت ہمیں یہاں تک لے آئے گی۔ امی نے کہا، بس بیٹا اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ بچی بچ گئی ہے۔ امی نے سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے جیسے عامل صاحب نے بتایا تھا۔ بہن کافی دن تک بستر پر ہی رہی کیونکہ وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے جسم میں بہت درد رہتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ واپس ٹھیک ہو گئی۔ مگر اس دن کے بعد سے وہ کبھی بھی کسی بھی ویران جگہ سے نہیں گزری، اور خاص طور پہ رات کے وقت تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی۔